बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिटरेरी जानरा से रिलेटेड है और उसमें हम इंशाल्लाह जो लिटरेरी जानरा आज स्टडी करने लगे हैं वो है ड्रामा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हमने पोइट्री को पढ़ा, मैंने पोइट्री की भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी कि पोइट्री के काइंड्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर जब हमने स्टार्ट की थी पोइट्री। तो अभी हम जब ड्रामा स्टार्ट करेंगे तो ड्रामा पढ़ने से पहले ड्रामा एज ए जानरा भी हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जानरा के बारे में तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और अल्टीमेटली आप उसको समझने में, टेक्निकल अंदाज में समझने में आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और आप उस तरह उसको नहीं समझ पाएंगे जिस तरह उसको समझना चाहिए, या जैसे उसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो ड्रामा पे बात करता हूँ। लिटरेचर के अंदर जब इसको डिफ़ाइन किया जाता है तो एक ऐसा लिटरेचर है जिसका दरअसल मकसद ये होता है कि इसको ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाए, कि इट इज़ डिफाइंड एज अ पीस ऑफ लिटरेचर ऑफ विच द इंटेंडेड पर्पस इज़ टू बी परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। और ये ऐसा लिटरेचर है जो कि दरअसल इसीलिए लिखा जाता है, इसके लिखने का मकसद ही ये होता है कि ये सामीन के सामने परफॉर्म किया जाए एक्शन के ज़रिए। जैसे पोइट्री में ज़्यादातर ये होता है कि वो गाई जाती है या उसको पढ़ा जाता है, उसको एक ख़ास एक रिदम के साथ उसको पढ़ा जाता है, रिदमिकल पैटर्न्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह ड्रामा की एक अपनी क्वालिटी है कि ड्रामा जो है वो लिखा ही इसलिए जाता है कि लोग इसको देखें, उसका पर्पज़ ही ये होता है। तो दरअसल ड्रामा जो है अगर जब आप उसको देखते हैं तो वो एक स्क्रिप्ट होता है जिसमें स्टोरी को जो है ना मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के ज़रिए जो है ना वो बताई जाती है, स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे होता है कि एक स्क्रिप्ट बनता है, उस स्क्रिप्ट को वो किरदार जो है ना अपने हिसाब से वो बोलते हैं, उस स्क्रिप्ट को बोलते हैं और ये सारे का सारा ड्रामा कहलाता है। और वो उसमें एक्शंस भी करते हैं साथ, यानी कि दैट इज़ मेंट फॉर द स्टेज। और उसमें स्क्रिप्ट भी होगा, रिटन स्क्रिप्ट होगा जिसको उन्होंने बोलना है, और साथ साथ आप उनके एक्शंस को भी देखेंगे, आप उनकी हरकत और सकनात को भी ऑब्जर्व करेंगे और आप उसके ज़रिए भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, कुछ मीनिंग्स आप ड्रा करेंगे। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि आप आम तौर पे जब आप अपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ड्रामास को देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा ख़ास तौर पे किसी दौर में बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो जब आप ड्रामा को देखते हैं तो वहाँ पे सारी बातें वो बोल के नहीं बताते, लोगों के नाम बोल के नहीं बताते, या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो बोल के नहीं बताई जाती बल्कि एक्शंस के ज़रिए नज़र आती हैं। मिसाल को किसी ने अगर थप्पड़ मारा, किसी ने अगर जब वो चीख मारी, कोई चिल्लाया, कोई रोया, कोई हंसा, कोई मुस्कराया, तो वो चीज़ें आपने देखी और उसने दरअसल उसमें एक्शन किया। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, नावल के अंदर तो अदीब लिखता है ना कि उधर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे आप अपनी आंखों से देखते हैं। स्क्रिप्ट वही होता है। अब इसमें रिटन स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट वो है कि जो उसने लिखा, यानी कि जो किरदारों ने बोलना है वो तो है, जो उन्होंने बोलना है वो स्क्रिप्ट है। आप किसी भी ड्रामा को उठाएं तो उसमें उनको स्क्रिप्ट मिलता है कि उन्होंने वही बोलना होता है। उसके पीछे एक बंदा बैठा होता है, ड्रामेटिस्ट जिसको हम कहते हैं, जो कि अपने अल्फाज इन किरदारों से बोलवाता है और जैसा वो चाहता है वैसे वो बुलवाता है। वो चाहे तो वहाँ पे दुख दिखाए, चाहे तो वहाँ पे गम दिखाए, वहाँ पे दर्द दिखाए, वहाँ पे आंसू दिखाए, वहाँ पे आहें दिखाए, और चाहे तो वहाँ पे खुशियाँ दिखाए, वहाँ पे शादियाँ दिखाए, वहाँ पे सेलिब्रेशंस दिखाए, वहाँ पे पार्टीज दिखाए, वहाँ पे डांस दिखाए। जिस तरह वो चाहता है उस तरह वो आपके सामने बना के रख देता है, यानी कि वो स्टेज उसके कंट्रोल में होता है। जैसे वो किरदारों को मैनिपुलेट करता है, जैसे वो आपने देखा होगा मदारी जिस तरह डुगडुगी बजाता है तो बंदर नाचता है, किरदार भी इसी तरह है कि किरदार जो है वो भी पपेट्स होते हैं और वो पपेट मास्टर के कहने पे वो नाचते हैं। यानी कि जिस तरह अदीब चाहता है, ड्रामेटिस्ट जिस तरह चाहता है वो उसी तरह बिहेव करते हैं, उसी तरह वो बोलते हैं, सारा कुछ उसी तरह करते हैं। तो ड्रामा बनाने वाले का मकसद ही ये होता है कि वो उसको स्टेज पे लेके आएगा, उसको स्टेज पे हमें दिखाएगा और हम उसको देख के ही उससे प्ले ड्रा करते हैं, उसी के ज़रिए हम उससे एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं और उसी के थ्रू हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल होती है।
کوئی بھی ڈرامہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس ڈرامہ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اب ہوتا کیا ہے، ڈرامہ جب سٹارٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ ڈرامہ مڈل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اوپننگ بعد میں آتی ہے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ سٹوری جو ہے نا وہ بعد میں آتی ہے، اور بعض دفعہ اینڈنگ پہلے دکھا دیتا ہے اور باقی سٹوری بعد میں چلتی ہے. یعنی مختلف طریقے ہیں، ادیب اپنے اپنے حساب سے اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ چیز بھی آپ نے مختلف ڈراماز کو دیکھتے ہوئے نوٹ کی ہوگی. اس کے بعد ایک اور چیز بھی، یہ میں جنرل باتیں بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو اسٹڈی مٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو اس وقت جب آپ ڈرامہ پڑھیں گے تو تب آپ کو اس کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں یہ اس طرح کی باتیں کیوں بتا رہا ہوں، جبکہ مجھے تو ڈائریکٹلی ڈرامہ سٹارٹ کر لینا چاہیے تھا. تو ڈرامہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس جانرا کے بارے میں آپ کو اچھی طرح جو ہے نا وہ آگاہ کروں گا، تاکہ جب آپ اس کو سمجھنے بیٹھیں، اس کے مختلف اسپیکٹس کو پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں تو آپ کو کوئی پرابلم پیش نہ آئے. کیونکہ آپ نے تو ٹیکسٹ پڑھنا ہے، آپ نے تو اس کی لائنز کو پڑھنا ہے، اور جب آپ لائنز پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ آپ کو پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے. خیر اگلی بات کی طرف چلتا ہوں کہ ڈرامہ میں پھر کیا ہوتا ہے. ڈرامہ میں ایک سٹوری موجود ہوتی ہے اور سٹوری کے لیے وہ سکرپٹ لکھتا ہے ادیب. وہ سکرپٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جہاں وہ سکرپٹ ہوتا ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکشنز بھی دکھاتا ہے. کچھ چیزیں یعنی کہ سکرپٹ کا ایسا ہوتی ہے جو ایکشنز کے ذریعے آپ کو نظر آ رہی ہیں. بندہ چل رہا ہے، بندہ بیٹھ رہا ہے، بندہ کھڑا ہو رہا ہے، بندہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایکشنز ہیں دراصل، اور وہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے. ناول میں تو وہ چیزیں آپ کو لکھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ اٹ از مینٹ فار دا اسٹیج اینڈ اٹ از مینٹ فار دا آڈینس، ناٹ مینٹ فار دا ریڈرز ان فیکٹ. تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو دکھائے. یعنی کہ جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ کر کے دکھاتا ہے. ایکشنز بولے نہیں جاتے، وہاں پہ ایکشن کر کے دکھائے جاتے ہیں. ناول میں ایکشنز جو ہے وہ بولے جاتے ہیں کہ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، لیکن یہاں ایسا ویسا نہیں کیا، یہاں پہ وہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کو سمجھنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے. زیادہ اچھی طرح اگر آپ کسی ڈرامہ کو پڑھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو 2-3 دفعہ اس کو دیکھیں. آپ اس کی مووی یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو دیکھیں. پہلے آپ اس کی سمری کو پڑھیں، پھر آپ اس کے اوپر جو کریٹیکل کمنٹری دی ہوئی ہے اس کو پڑھیں، اور آپ اس کی مووی کو دیکھیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جسٹ پہلے اس کی سمری کو پڑھتے ہیں. سمری پڑھنے کے فوراً بعد آپ جسٹ آپ کو کرداروں کے بارے میں پتہ چل گیا تو آپ ڈرامہ کی اس ڈرامہ کے اوپر جو بنی مووی اویلیبل ہوتی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، اور 2-3 دفعہ دیکھتے ہیں. جب آپ دیکھتے جائیں گے تو اس سے آپ کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں نا، بیسک انفارمیشن جتنی بھی وہ آپ کے پاس اکٹھی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھ کے چیزیں زیادہ عرصہ زیادہ ٹائم یاد رہتی ہیں، وہ آپ کی پرماننٹ میموری کا حصہ ہو جاتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے ڈرامہ میں یہ ہوتا ہے کہ ادیب جو ہے سٹارٹ پہ کرداروں کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. وہ بتاتا نہیں ہے کرداروں کے بارے میں، بلکہ کردار آتے ہیں اپنے اپنے ایکشنز کے ذریعے، اپنی جب الفاظ کے ذریعے وہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کو سٹارٹنگ میں شروع میں، یعنی کہ آپ شروع کے پہلے ایکٹ کے اندر ڈرامہ میں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے کردار آتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ڈرامے میں کون کون سے کردار ہیں. پھر بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کے اندر ایک سٹوری نہیں ہوتی بلکہ 2-3 سٹوریز ہوتی ہیں، اور وہ ایک مین سٹوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ 2 اور جڑی ہوتی ہیں، اور وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں. وہ ساری کی ساری مین پلاٹ جو ہوتا ہے، مین سٹوری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا لنکس، وہ چینز آپس میں جڑتے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ادیب نے پہلے وہ سارے وہ چین کے وہ جو رنگز ہیں نا، وہ رنگز اس نے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ رنگز جوڑتا ہے اور وہ ایک سرکل سا بنا لیتا ہے. وہ ساری کہانی آپ کے سامنے بیان ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پورے ڈرامے کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہوا اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو بات کر رہا تھا ڈرامہ کی کہ اس میں جہاں آپ ان بیسک کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا ان کے اوپر آپ عبور حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے، وہاں آپ کو اس بارے میں بھی علم ہو کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں یا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ اس طرح اٹھائیں، اسی طرح پڑھنا شروع کریں، تو مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کو چیزیں اس طرح سمجھ آ جائیں گی. لیکن جب آپ اس کو بیسک انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے چلیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. پنجاب یونیورسٹی نے آپ کے کورس میں جو ڈراماز پریسکرائب کیے ہوئے ہیں
وہ واقعی انگلش لٹریچر کے ماسٹر پیسز ہیں. ہم انشاءاللہ 3 ڈراماز پڑھیں گے. ہم گریک ٹریجڈی سے سٹارٹ لیں گے. بیسٹ پیس آف لٹریچر سوفوکلیس کا ڈرامہ ہے ایڈیپس ریکس، اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد ہم دوسری ٹریجڈی پڑھیں گے ڈاکٹر فاسٹس، جو کہ رینائسنس کی ٹریجڈی ہے، اور وہ بھی اپنے جانرا کے اندر، اپنے اس فریم کے اندر سب سے بیسٹ پیس آف ورک ہے. کرسٹوفر مارلو کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، اور کرسٹوفر مارلو شیکسپیئر سے بڑا ڈرامٹسٹ سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد ہم تیسری کتاب جو پڑھیں گے وہ ہے اوتھیلو کی. ولیم شیکسپیئر کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، اور یہ بھی بہت زبردست ڈرامہ ہے. اور ڈراماز کے ذریعے کچھ آپ کو لیسنز بھی ملیں گے، کچھ ایسی انفارمیشن بھی ملے گی جو آپ کی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو میں آپ کے کام آئیں گے. کچھ ایسے لیسنز ہوں گے وہاں پہ کہ جن کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں، یا آپ کو اپنی زندگی میں کے چند ایسے مسائل ہوں گے جن کو حل کرنے میں وہ لیسن، وہ چیزیں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اس کو بالکل اسی طرح آنیسٹلی اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور ایک سنسیئر ایفرٹ کے ساتھ اس کو اسٹڈی کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، ڈرامہ کے سٹرکچر کی، کہ ڈرامہ جو ہے وہ کیسے، ہمارا ڈرامہ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے پارٹ 1 کے اندر جو ڈرامہ وہ کیسے چلے گا اور اس میں کیا کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ ڈرامہ میں یعنی کہ کیسے ڈرامہ میں یعنی کہ ایکشن کس طرح چلتا ہے اور کیسے کردار آگے کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے بھی، اس کی بیسک انفارمیشن کو حاصل کریں گے، تاکہ آپ کو بالکل کلیئرلی اس بارے میں پتا ہو کہ ڈرامہ کیا چیز ہے اور ڈرامہ کے اندر ہوتا کیا کیا ہے. دیکھیں، جب آپ ڈرامہ کو پڑھنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ پنجاب یونیورسٹی جو آپ کے کورس میں جو ڈراماز ایڈ کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پرانے ڈرامہ ہیں، یعنی کہ لیٹسٹ آج کے دور میں چلنے والا کوئی ڈرامہ انہوں نے آپ کے کورس میں ایڈ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو پرانے جو ڈرامہ تھے ان ڈرامہ کے اندر 5 ایکٹ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. 5 ایکٹ کی سٹوری ہوتی تھی، اور ایکٹس کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا اکٹھا ہو جائے کہ کہاں سے جو ہے نا وہ کہانی چلتی ہے اور کہاں وہ پہنچتی ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ڈرامہ کی بگننگ ہے، ایکسپوزیشن اس کو بولتے ہیں، کہ یہاں پہ یعنی کہ سب سے پہلے جو ہوگا نا وہ ہوگی ایکسپوزیشن. ایکسپوزیشن یہ ہے کہ اس میں ایونٹس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. مینس کہ ایونٹس آپ یہ بول کے نہیں ایکسپلین کر رہا تھا، بلکہ وہاں پہ جو سٹیج پہ جو کچھ چل رہا ہوگا وہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایونٹس ابھی ایکسپلین ہو رہے ہیں اور پلاٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپوزیشن کے ذریعے ایونٹس ایکسپلین ہو رہے ہیں اور پلاٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بگننگ ہے. اور بگننگ کے بعد جب فرسٹ ایکٹ میں یعنی کہ آپ کو کرداروں کا تعارف ملے گا، کردار سارے آپ کو پتا چلیں گے، کون کون سے کردار ہیں، لڑکیاں کون سی ہیں، لڑکے کون سے ہیں، بوڑھا کون سا ہے، جوان کون سا ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے، لور کون ہے، بلوڈ کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے. یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلیں گے. اس کے بعد انسائٹنگ انسیڈنٹ آپ کے سامنے آئے گا، اس کو بولا جاتا ہے کانفلکٹ. کہ ایکسپوزیشن کے بعد یعنی کہ ایونٹس جو وہ پلاٹ کے سٹارٹ کی طرف لیڈ کریں گے تو ایکسپوزیشن ہوگی. ایکسپوزیشن یہ ہوتی ہے، ایکسپوزیشن نہیں، کانفلکٹ آئے گا. کانفلکٹ میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اس کے اندر انسائٹنگ انسیڈنٹ اور دوسرا ہے رائزنگ ایکشن. ٹھیک ہے. کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ کانفلکٹ دراصل یہ ہے کہ کرداروں کے درمیان سٹرگل آپ کو نظر آئے گی، جد و جہد، کوئی آپس میں سٹرگل چل رہی ہے کرداروں کے درمیان، انڈیویجولز یا حالات کے درمیان. یعنی کہ کہانی کے اندر آپ کو ایک کانفلکٹ، ایک جھگڑا سا آپ یہ سمجھ لیں اپنی زبان میں کہ کانفلکٹ آپ کو نظر آئے گا. یعنی کہ ایک سٹرگل دیکھیں گے، کرداروں کے اندر سٹرگل ہو رہی ہے، کوئی آپس میں کوئی کشمکش جاری ہے، یا حالات کی کوئی کشمکش آپ دیکھیں گے. اب اس کشمکش میں 2 چیزیں، ایک ہے انسائٹنگ انسیڈنٹ، کہ پہلی دفعہ آپ کو پتا چلے گا انسائٹنگ انسیڈنٹ. اب یہ کانفلکٹ کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ یہ ہے کہ انسائٹنگ انسیڈنٹ ہوگا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں، یعنی کہ سٹارٹ پہ آپ کو کہانی نظر کہ سارے لوگ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ زندگی، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. لیکن کہتا ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ کو یہ پتا چلے گا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کچھ رولا ہے.
ٹھیک ہے، تو کچھ مطلب کانفلکٹ سٹارٹ ہونے لگا ہے. اس کے بعد رائزنگ ایکشن میں وہ کانفلکٹ جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہوگا، یعنی کہ وہ جو معاملہ ہے نا، اب میں اس کو اس طرح بتاتا ہوں کہ ایڈیپس ریکس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ پہلے وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا ایک دم جو ہے نا وہاں پہ آ کے پتہ انسائٹنگ انسیڈنٹ آیا کہ بھئی ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ تو بھئی اس ملک میں جو ہے نا وہ طاعون آیا ہوا ہے، اس ملک میں قحط پھیلا ہوا ہے، یہ حالات ادھر خراب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آگے کانفلکٹ بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمیں رائزنگ ایکشن کے ذریعے پتہ چلے گا بھائی ادھر وہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس نے اس کو مارا، بادشاہ کو کسی نے مارا ہے، اور بادشاہ کا قاتل ادھر سٹی کے اندر ہے. اس کے بعد آپ کو کلائمیکس کا پتہ چلے گا، دا ہائیسٹ پوزیشن ان دا ڈیولپمنٹ آف دا کانفلکٹ، دا موومنٹ آف گریٹسٹ انٹینسٹی اینڈ ٹینشن. یہ اس کانفلکٹ کی ہائیسٹ موومنٹ، ہائیسٹ ڈیولپمنٹ ہے، ہائیسٹ پوائنٹ ہے. وہ کہانی ڈیولپ ہو کے ہائیسٹ پیک پہ چلی جائے گی. آپ کسی بھی ڈرامہ کو دیکھیں تو آپ کو یہ پیک نظر آتی ہے وہاں پہ. آپ اپنے پاکستانی ڈراماز میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کچھ قصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع، پیک نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو پیک ملے گی. جب میں آگے ایکسپلین کروں گا یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے. میں اس کو واٹس ایپ پہ بھی شیئر کروں گا، اسکرین شاٹ لے کے، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے. جسٹ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے اور ڈرامہ میں کس طرح کہانی آگے کی طرف بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کہانی جو ہے نا وہ سٹارٹ پہ ایکسپوزیشن نہیں ہوتی، ایکسپوزیشن بعد میں ہوتی ہے. رائزنگ ایکشن مینس کہ کانفلکٹ پہلے دکھا دیتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے رائٹر پہ، لیکن یہ چیزیں یہی موجود ہوتی ہیں. خیر، میں بات کر رہا تھا کلائمیکس کی، کہ کہانی کے اندر ایک پیک آتی ہے، انٹینسٹی کی موومنٹ ہے. یعنی کہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں یہ اس کو مار دے گا، ہیرو جو ہے وہ اپنے باپ کو مار دے گا، ابھی پتہ نہیں یہ بندہ اپنی محبوبہ کو قتل کر دے گا. ٹھیک ہے، اوتھیلو کے اندر، اور اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے ہوتی ہے. ہائیسٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، ایڈیپس ریکس کے اندر ہائیسٹ پوائنٹ بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے اندر میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایلیبوریٹ بھی کیا ہوا ہے. اس کلائمیکس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ڈکلائن سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس کے اندر فائنل سولوشن کی طرف وہ جانا شروع ہو جائیں گے. اس کو بولا جاتا ہے ڈیناما. ٹھیک ہے، ڈیناومنٹ یا ڈیناما. تو یہاں پہ مطلب ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا ہوا، اور آپ کے سامنے سٹوری، آپ کے سامنے the way the story is rounded off، آخر میں کنکلوژن کہ کہانی کہاں پہ جا کے ختم ہوئی. آپ کسی بھی ڈرامہ کو اٹھائیں، پاکستان کے جو پرانے ڈراماز ہیں، میں ان کی مثال دے دیتا ہوں. اب دھواں ڈرامہ فار ایگزامپل، پرانا ایک ڈرامہ، آپ اس کو اٹھائیں. ٹھیک ہے، لمبے ڈراماز ہیں قصوں والے، آپ اس کو اٹھائیں تو وہ اسی طرح آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. خیر، اس کے دھواں کے اندر تو وہ ہر ایک قص کے اندر ایک نئی کہانی ہوتی ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی اور ٹریجڈی جو ہے نا اگر لکھی ہو ڈرامہ کی صورت میں، تو آپ اس کو جو ہے نا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں جو آپ کو بتانی ضروری تھیں، کیونکہ بیسک انفارمیشن جب آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ اس کو سمجھتے ہوئے پرابلم فیس کریں گے. اچھا، یہ تو میں نے بات کی، جسٹ ایک انفارمیشن دی آپ کو اس کانفلکٹ کے بارے میں. ابھی میں بات کرتا ہوں دوسرے پہلو پہ، کہ ڈرامہ کے اندر 5 ایکٹس ہوتے ہیں، اور کرداروں کے ذریعے ادیب جو ہے نا وہ ایکشنز بھی کرواتا ہے اور بلواتا بھی. 2 طریقوں سے وہ اپنی انفارمیشن آپ تک پہنچائے گا. ایک وہ ایکشنز کے ذریعے پہنچائے گا، دوسرا وہ ان کے بولنے سے. اب وہ ایکشنز دونوں طریقوں سے ہو سکتے ہیں، ان کے جیسچرز کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کے فزیکل ایکشنز کے ذریعے بھی. یعنی دونوں طریقوں سے وہ انفارمیشن آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، یہ جیسے آپ ڈرامہ جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو پڑھتے ہوئے تو سارا وہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں نے پہلے بھی بولا کہ ڈرامہ از میڈ فار دا اسٹیج. تو جب آپ اس کو اسٹیج کے حساب سے دیکھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو بالکل بیسک کانسیپٹ جو ڈرامہ کا وہ بالکل آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جب بھی کسی ڈرامہ کو پڑھنا ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کی سمری کو پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، اس کے کرداروں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کریں، اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ مووی اٹھائیں، اس کو بار بار دیکھیں، اور اس کے بعد آپ اس کے 5 ایکٹس کو اٹھائیں. آپ نے 5 ایکٹ اٹھائیں، آپ ایک دفعہ آپ نے ڈرامہ دیکھا، اس کے بعد آپ نے 5 ایکٹ اٹھائے. 5 ایکٹس کو آپ نے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے اس میں سے ایونٹس نوٹ کرنے کہ پہلے ایکٹ میں کیا کیا ہوا، دوسرے ایکٹ میں کیا کیا ہوا، تیسرے ایکٹ میں کیا کیا ہوا، چوتھے میں کیا ہوا، 5. یہ انفارمیشن آپ نے ایکٹ وائز نوٹ کرنی ہے. یاد رکھیں کہ پڑھنے کے لیے ایک چیز آپ نے پڑھنی اور ایک آپ نے دیکھنی ہے، 2 علیحدہ باتیں. ایک جسٹ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، آپ نے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا، دین یو ہیو ٹو بی ٹیکنیکل، یو ہیو ٹو بی میتھوڈیکل.
ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو بی سسٹمیٹک, یو ہیو ٹو بی اسمارٹ. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جسٹ پڑھتے جائیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ آپ نے سائنٹیفک انداز میں پڑھنا ہے. پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ آپ نے پہلے سمری پڑھی, سمری پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی مووی دیکھی. جب آپ نے اس کی مووی دیکھی, مووی دیکھنے کے بعد اب آپ نے کتاب اٹھائی. کتاب اٹھا کے آپ نے اس کے اندر جو پیرافریز دیا, ایک طرف ٹیکسٹ دیا ہوتا ہے ایک طرف پیرافریز, آپ بے شک پیرافریز میں سے نوٹ کر لیں یا آپ ڈیٹیل سمری میں سے کہیں سے اٹھا لیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس ایکٹ میں کیا ہوتا ہے. جب آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے گا نا, ڈیفینیٹلی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کرنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر ٹیکسٹ کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں وہ بالکل اس طرح ویزیبل ہوتے ہیں کہ آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس بندے نے بولے یا یہ کدھر کی کہانی ہے. اور جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے تو آٹومیٹیکلی بندہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کی ایگزیکٹ جگہ تک بھی پہنچ جاتا ہے. 5 ایکٹس ہیں, اگر آپ اتنا بھی وہاں پہ لکھ کے آ جائیں کس ایکٹ میں یہ وقوع پذیر ہوا یا یہ انسیڈنٹ یا یہ جو بھی چیز ہے کہاں پہ بولے گے, تو بس اتنی ہی بات بتانی تھی کہ بیفور دا لائنز کیا ہوا, آفٹر دا لائنز کیا ہوا, اور ان لائنز میں کیا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بتانی اتنی پھر مشکل نہیں رہتی. میں نے اس لیے بتایا کہ ڈیٹیل سمری آپ نے پڑھنی ہے. میں بھی کوشش کروں اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں تاکہ آپ ہر ایک کے ساتھ صحیح طرح ہر پیپر کے حساب سے اچھی طرح تیار ہوں. یہاں ایک بات اور بھی بتاؤں کہ صرف میرے نوٹس پہ ریلائی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ گڈ گریڈس, آپ اچھے اس سے بھی اچھے گریڈز لینا چاہتے ہیں, آپ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ بے شک کرنٹ والوں کے نوٹس بھی اٹھا لیں, ساتھ ان کو بھی پڑھیں, کیونکہ میں تو ایک چیز فالو کروں, میں سارے فالو نہیں کر سکتا. آپ ان کو بھی اسٹڈی کریں, اس میں کچھ مٹیریل کچھ انفارمیشن ایسی ہو جو میں نے چھوڑ دی ہو یا مجھ سے رہ گئی, آخر میں بھی انسان ہوں, تو آپ اس کو بھی اسٹڈی کریں, میرے ساتھ کوسچنز کیا کریں, مجھ سے پوچھا کریں. جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی میں بھی اس کو ڈھونڈوں گا, میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتاؤں گا. مور اوور یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو بلک ہے نا, اس کا انفارمیشن کا بلک ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, اور جب وہ زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس لکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی ڈرامہ سے ریلیٹڈ, اور ڈرامہ کے بارے میں کچھ چیزیں کہ تاکہ آپ کو بالکل بیسک انفارمیشن کے حساب سے چیزوں کے بارے میں علم ہو, اور جب آپ اس کو پڑھنے لگیں تو آپ اس کو اچھی طرح پڑھ سکیں. پھر وہی بات کروں گا کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے, کسی بھی لٹریری پیس آف ورک کو پڑھنا ہے, تو آپ نے اس ایج کو ضرور اسٹڈی کرنا ہے, اس زمانے کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے, کیونکہ جب آپ اس زمانے کو نہیں پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ آپ اس کو پڑھتے ہوئے آپ مس انڈرسٹینڈ کریں گے. آپ کو اس زمانے کے حالات کے مطابق چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم گریک ڈرامہ پڑھتے ہیں تو گریک ڈرامہ کے اندر گاڈز اور گاڈیسز کی بات ہے, دیوتاؤں کی بات ہے, اور آج کے دور میں اگر آج کے دور میں ہم پاکستانی ہو کے ان کو پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں تھوڑا سا وہ جھٹکا سا لگے گا کہ یار یہ کہیں جو ہے نا وہ یہ تو دیوتاؤں کی, اور دیوتا ہمارے اس میں کلچر میں تو نہیں ہوتے. تو ایک ناٹ اونلی غیر مسلم بلکہ نان بلیور جو ہے نا کانسیپٹ, آپ کے نان بلیور جو سوچ ہے نا وہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہوگی, دیوتاؤں کے بارے میں, ان کی سپریمیسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں گی, تو آپ کافی زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے, چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ کو پرابلمز آئیں گے. تو میری یہی گزارش رہے گی آپ کے ساتھ کہ آپ اس کو ٹیکنیکل انداز میں پڑھیں گے, اور آپ اس ایج کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ڈرامہ پڑھنا ہے تو ڈرامے کی مووی آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے کانسیپٹ زیادہ کلیئر ہو جائیں گے, زیادہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے بتایا کہ آپ اپنے پوائنٹس نوٹ کریں گے, اور پوائنٹس نوٹ کر کے اس کے حساب سے پہلی دفعہ دیکھی مووی آپ نے, پھر اس کے بعد ایکٹ وائز دیکھا, پوائنٹس نوٹ کیا, اب آپ دیکھتے گئے کہ یہ والا. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ڈرامہ آپ کو یوٹیوب پہ ملتا ہے وہ والا ورژن نہیں ہوتا جو ایکچوئل میں ٹیکسٹ کے حساب سے پلے کیا ہو, لیکن وہ ایونٹس اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایز اٹ از آپ کو ڈرامہ نہیں ملے گا, کیونکہ یہ اسٹیج پہ پلے کیے گئے تھے, اور آج کے دور میں جو ان کو پکچرائز کر کے ہمارے سامنے یوٹیوب والوں نے رکھا ہوا ہے, تو یہ وہ والے تو نہیں ہیں نا 16 سینچری کے, یا جو ہے نا وہ گریک ایرا کے جو پلیز ہیں فار ایگزامپل, تو یہ گریک والے تو نہیں ہیں نا. ٹیکسٹ وہی ہے یا کہانی وہی ہے, کردار اسی طرح کے انہوں نے بنا دیے, لیکن تھوڑا بہت انہوں نے آڈینس کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے انہوں نے چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز ضرور لائی ہیں. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی.
تو آگے بات کرتا ہوں. یہ تو میں نے بات کی ڈرامہ کے بارے میں، جسٹ ایک بیسک انفارمیشن دی. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی ڈرامہ کیا چیز ہے اور ڈرامہ کے اندر ہوتا کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ڈرامہ کی ہم نے بات کر لی تو ڈرامہ کی پھر آگے کائنڈز ہیں. دیکھیں، جہاں ڈرامہ کے اندر کہانی ہے تو پھر کہانی کہیں پہ سیریس ہوگی تو کہیں پہ وہ مذاق سے بھرپور ہو، کہیں مزاح ہوگا، کہیں سیریسنس ہوگی، اور کہیں دونوں چیزیں ہوں گی. یعنی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ڈراماز آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ جو چل رہے ہوتے ہیں، ان ڈراماز میں دیکھیں بعض ڈرامہ بالکل تھرو آؤٹ سیریس ہوتا ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، رونے والا ماحول ہوتا ہے. پرانے ڈراماز میں یہ چیز زیادہ تھی. آج کے دور میں تو خیر انہوں نے بیچ میں ساری چیزیں ایڈ کی، ہیومر بھی، مزاح بھی ایڈ کر دیا، ساری چیزیں ایڈ کر دی تاکہ آڈینس کو تھوڑا تھوڑا ریلیف بھی ملتا جائے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ آڈینس کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ادیب جب وہ ڈرامہ لکھتا ہے. گریک کا دور اس طرح کا دور تھا کہ جس میں سیریسنس زیادہ تھی، فلاسفرز تھے سارے، تو وہاں پہ زیادہ تر جو چیزیں پروڈیوس ہوئی وہ تھی ٹریجڈی. سیریس نیچر کے ڈراماز پلے کیے جاتے تھے، کیٹاسٹرافک اینڈنگ ہوتی تھی، ڈیتھ، ڈیزاسٹر، کیٹاسٹرافی. ٹھیک ہے، اس طرح کی سچویشن ہوتی تھی ان کے اندر، بالکل سیریس ماحول ہوتا تھا. آپ کو دکھ درد کی داستان نظر آئے گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے انسیڈنٹس وہ چلاتے ہیں. اور ادیب بڑی محنت کرتا ہے، وہ اس کرداروں کے ذریعے، ان کے ایکشنز اور ان کے اسکرپٹ کے ذریعے بڑی محنت کرتا ہے کہ وہ تاکہ وہ اپنے آڈینس کی بھرپور توجہ حاصل کر لیں. اور بیسٹ ڈرامہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جس میں جو آپ کو، اگر وہ ٹریجڈی ہے تو آپ کو رلائے، اگر وہ کامیڈی ہے تو آپ کو ہنسائے. یہ کوئی بات نہیں، اگر وہ کامیڈی اور آپ اس میں ہنس نہ سکیں تو وہ کامیڈی تو نہ ہوئی، اور اگر وہ ٹریجڈی ہے تو وہ پھر آپ کو رلائے، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں. اور آپ نے ایسے ڈراماز دیکھے ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے، بلکہ آپ نے ایسی ناولز بھی پڑھے ہوں گے جن کے اندر ٹریجڈی کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ادیب بڑی محنت کرتا ہے، محنت کر کے نکال لیتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو. تو بات کر رہا تھا میجر جو 3 ژانرا پہ میں نے بات کی کہ جو میجر جو ژانرا ہے نا، جیسے میں نے بات کی کہ کامیڈی اینڈ ٹریجڈی اینڈ ٹریجک کامیڈی، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے لیکن بات کرتے ہیں ابھی. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کامیڈی کے بارے میں. کامیڈی جو نارملی یہ لائٹر ٹون کے اندر ہوتی ہے، آرڈنری ورک سے ہٹ کے تھوڑا سا، اور اس کی جو اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہیپی قسم کی ہوتی ہے، یعنی شادی ہو جائے گی یا آپس میں اگر جدا ہیں تو ایک دم مل جائیں گے. ڈراماٹسٹ دراصل اس کے اندر ڈراماٹسٹ کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آڈینس کے چہرے پہ مسکراہٹیں لے کے آئے. اور کوئنٹ سرکمسٹانسز، ان یوزول کریکٹرز اور وٹی ریمارکس، یعنی کہ سرکمسٹانسز بھی کوئنٹ قسم کے ہوتے ہیں، کردار بھی ان یوزول ہوتے ہیں، ریمارکس بھی وٹی ریمارکس ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں وہاں پہ ان ڈراماز کے اندر ہوتی ہیں جن کو ہم کامیڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بھی اگر پرانے زمانے کی کامیڈیز کو دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی. میں نئے دور کی، آج کے دور کی جگت بازیوں والے جیسے وہ تھیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، میں کامیڈی کی بات کر رہا ہوں. کامیڈی کے اندر بھی وہ ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. دوسری چیز ہے ٹریجڈی. ڈارکر تھیمز ہوتے ہیں، ڈیزاسٹر ہوگی، پین ہوگا، ڈیتھ ہوگی. تو یہاں پہ یعنی کہ آپ کو اداسی نظر آئے گی آپ کو، اور آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ روئے گا، مینز آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. اس کے اندر جو ہے نا کہتا ہے کہ ہوتا کیا کہ کردار کے اندر جو مین جو کردار ہوتا ہے، پروٹیگنسٹ جس کو بولا جاتا ہے، یعنی کہ ہیرو جو ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خامی ادیب ڈال دیتا ہے کہ جس خامی کی بیس پہ ہی اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے. ایک ایسی خامی، میں خامی بتا رہا ہوں، میں اس کے کردار کے اندر نقص کی بات نہیں کر رہا. یہ یاد رکھیے گا، خامی اور نقص میں فرق ہوتا ہے. خامی یہ ہے، مثال کے طور پہ خامی یہ کہ مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے، یہ خامی ہے. لیکن میں چور ہوں، یہ خامی نہیں ہے، یہ نقص ہے میرے اندر. ٹھیک ہے، میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں بدماش ہوں، یہ نقص ہے میرے اندر. خامی یہ ہے کہ مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے. سو میں ٹریجڈی کی بات کروں کہ ٹریجڈی کے اندر جب ہیرو بنائیں گے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کے اندر خامی، ایک ایسی خامی ڈالے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی ٹریجڈی وقوع پذیر ہوگی. یہاں پھر وہی بات کروں گا کہ میں اپنے بارے میں
جو بات کر رہا ہوں میں چور ہوں میں واقعی چور نہیں ہوں، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ادھر جناب صوفیہ بھی ایکسپیکٹ کر لے اور کائنات بھی اور مائب بھی کہ بھائی سر نے کہا کہ میں چور ہوں تو اس کا مطلب وہ چور ہے، پتہ نہیں ڈاکے شاکے مارتے ہیں. میں کوئی ڈاکے شاکے نہیں مارتا، ٹھیک ہے؟ جسٹ ایک ایگزامپل دی تو اس لیے اس کو ادھر تک ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر بات یہ کر رہا تھا کہ کردار کے اندر ایک خامی ڈال دی جاتی ہے. دیکھو اس میں اس کو سمجھنا کیسے ہے. ادیب کردار کے اندر ایک ایسی خامی ڈالتا ہے جس خامی کی وجہ سے وہ آئیڈیل نہیں رہتا. وہ ہیرو کو بہت زبردست کر کے بنائے گا، بہت زبردست کردار آپ کے سامنے لائے گا، وہ اس کے اندر بہادری ہوگی، جرأت ہوگی اس کے اندر، وہ صحت مند ہوگا، اس کی باتیں اس طرح کی ہوں گی، وہ بہت اچھا واریر ہوگا، بہت اچھا لیڈر ہوگا. لیکن اس کے کردار کے اندر ایک اس طرح کی خامی ہوگی جس خامی پہ ہمیں ڈر لگتا رہے گا کہ یار یہ کہیں اس پہ وہ جو ہے نا نقصان نہ ہو جائے. یعنی کہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ فرشتہ ٹائپ چیز تو نہیں بن سکتی نا، فرشتے تو نہیں بنائے جا سکتے، انسان ہی بنتے ہیں. ہیرو کی بات کر رہا تھا پروٹیگنسٹ کی، کہ پروٹیگنسٹ کس طرح کا کردار ہوتا ہے. ہیرو دیکھیں آپ نے اس طرح سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں وہ انسان ہیں، ان میں سے فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، اور وہ خامیاں ہی دراصل اس کی جو فیلئرز ہوتے ہیں ان کی وجہ ہوتی ہے، اس کی ناکامیوں کی وجہ ہوتی ہیں. تو چونکہ ادیب بھی اس دنیا کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے، جو لائف اس دنیا کے اندر اسی لائف کو سٹیج پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، وہی لائف آپ کے سامنے لے کے آتا ہے. تو وہ کردار بھی یہیں سے اٹھاتا ہے، انسانوں کو ہی اٹھائے گا، فرشتوں کو نہیں اٹھائے گا، فرشتے نہیں دکھائے گا. وہ فرشتے تو غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، غلطیوں سے مبرہ ہوتے ہیں، نہ وہ فرشتے دکھائے گا، نہ کوئی پروفٹس دکھائے گا، نہ انبیاء دکھائے گا، وہ انسان دکھائے گا، ہماری طرح کے گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان. اور گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کے اندر خامی ضرور ہوتی ہے. آپ خود کو دیکھ لیں کہ آپ کے اندر اگر 1000 خوبیاں کوئی نہ کوئی خامی ہوگی. کسی کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، کوئی جناب ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جناب کیا کہتے ہیں محلے والوں کے ساتھ لڑائی کر دیتا ہے، کسی کی نندوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ تو ویسے جسٹ ایک غصے کی بات کروں، غصہ تو سب کو آتا ہے نا کائنات میں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، غصے کی کون سی بات ہے، ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ جاتا ہے، بڑی باتوں پہ آ سکتا ہے، چھوٹی بات سکتا ہے. جیسے اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم سارے کے سارے انسان ہیں. تو ادیب نے بھی آپ کے سامنے انسان ہی لا کے کھڑے کرنے ہیں، اس نے آپ کو ایک آئیڈیل چیز نہیں دینی. اگر وہ آپ کو کوئی آئیڈیل ہیرو دکھا دیں جو بالکل ساری خامیوں سے پاک ہو، اور اگر اس کا فال ہو، مینز کہ اس کو وہاں پہ لاسٹ پہ جا کے جو ہم نے بات کی نا کہ رائزنگ ایکشن ہوا اور اس کا فال ہوا، تو وہ کیا ہوگا، وہ الٹیمیٹلی اس پہ آپ کو شاک لگے گا. اب ہوتا کیا ہے، خاص طور پہ ٹریجڈی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے اندر پٹی اینڈ فیئر کے ایموشنز کو اراؤز کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو ترس بھی آتا ہے، آپ کو خوف بھی ہوتا ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک بندے کو آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے استاد کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ یار اس کے اندر جو ہے نا بہت خوبیاں ہیں، یہ نہیں کہ یہ بالکل پرفیکٹ آدمی، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. اور جب آپ اس کو کسی موقع پہ اس سے کوئی غلطی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو شاک ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھو آئی ایم شاکڈ، اسٹیٹ یو سے دیٹ آئی ایم شاکڈ، ٹیریبلی شاکڈ. کیوں شاک؟ بیکاز آپ نے اس کو آئیڈیالائز کیا ہوا تھا. تو ادیب جب اور آئیڈیالائز کرنے سے جب آپ کو شاک لگے گا تو نقصان ہوگا. ادیب دراصل یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے جو اندر جو غم اور خوف کے جو جذبات ہیں ان کو باہر نکالتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلواتا ہے. یا کہ جب ایٹی پر سریکس پڑھاؤں گا تو وہاں یہ ڈیٹیل آئے گی. تو ٹریجڈی کے اندر وہ آپ کو کرداروں کو بھی وہ آپ کے سامنے اس طرح بیان کرے گا، ان کے اندر انسانوں جیسی خوبیاں لے کے آئے گا. وہ آئیڈیل کردار نہیں لے کے آئے گا. اگر آئیڈیل آئے گا تو آپ کو شوق لگے گا. جب اس کے اندر ایک آدھ خامی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار یہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو جو غصہ آتا ہے کہیں اس میں گڑبڑ نہ کر جائے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ گڑبڑ جائے گی. مثال کے طور پہ اس کو ایسے دے لیتے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے جی، آپ دیکھتے ہیں یہ پرفیکٹ، ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی، کوئی غلطی نہیں، کوئی خامی نہیں ہے، بہترین کھلاڑی ہیں، سارے ریکارڈ لگاتے آ رہے ہیں، پورا ٹورنامنٹ بہت اچھا کھیلتے ہوئے آتے ہیں. اور آپ ہر ایک کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں. فائنل میں 99 کا ورلڈ کپ چل رہا ہے جی، فائنل میں جا کے پاکستان کی ٹیم لمحے پہ آ جاتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں لمحے پہ آ گئی ایک دم ساری کی ساری. تو وہاں لوگ جو ہے نا، لوگ سارے کے سارے they were terribly shocked، ان کو تکلیف ہوئی کیونکہ ایک ایسی چیز اس کو
باقی سارے میچز میں اس ٹیم کو ہم نے آئیڈیلائز کر دیا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہار سکتے، بھائی دے آر آئیڈیل، دے آر انبیٹیبل. تو لاسٹ پہ ان کی شکست نے ہمیں تکلیف نہیں دی، ہمیں شوق کر دیا، لا کے رکھ دیا، ایون کہ لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. دس از واٹ دا رائٹر ڈونٹ وانٹ ٹو پروڈیوس. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ہم بھی گوشت پوست کے انسان ہیں، ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں. اور جس بندے کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ کسی دن بھی پاکستانی ٹیم فیل ہو سکتی ہے، اس کو شوق نہیں لگا، بلکہ اس کو جسٹ پٹی اینڈ فیئر تھا. اس کو فیئر تھا اس بات کا کہ یہ کسی دن بھی فیل ہو سکتے ہیں، اور پٹی اسی پہ آئی، ان کے فیلئر پہ، ان کے ناکام ہونے پہ ترس آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. لیکن جو شاک تھا اس کو تو دل کا درد ہوا، دل کے دورے پڑے، اس نے ٹی ویاں توڑ دی، اس نے خودکشی کی کوشش کی، اس نے جناب گولیاں کھا لی، فلانا ڈمکانا. جسٹ ایک ایگزامپل لائف کی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے اندر کوئی ایسی خامی دیکھتے ہیں تو آپ شاکڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ سائیکولوجیکل، آپ کو جو ہے نا پرابلم سٹارٹ، سائیکولوجیکل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. آئیڈیلائز جو کیا ہوا تھا اور آپ کا آئیڈیل بریک ہو گیا، آئیڈیل آپ کا بریک ہو گیا. جو آپ نے آئیڈیلائز کیا تھا وہ بت آپ کا ٹوٹ گیا. ادیب اس طرح نہیں کرتا، ادیب آئیڈیلز نہیں بناتا، وہ آپ کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی اس طرح کی دکھاتا ہے کہ آپ کو پھر پتہ تھا یار یہ اس کے اندر یہ خامی ہے، کسی ٹائم پہ بھی یہ اس پہ گڑبڑ کر، اور وہی ہوتا ہے کہ آخر میں اس خامی کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے اس کو، مطلب ہے ڈرامہ کو وہ پروڈیوس کرتا ہے، اور پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور ہم ان آنسوؤں کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو پلیئر ڈرا کرتے ہیں، وہ پلیئر پہ فردر جو ہے نا مینس کہ وی انجوائے واچنگ دیٹ ڈراما. ٹھیک ہے، سو جسٹ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے کوٹ کی، کامیڈی کے بعد ٹریجڈی کے بارے میں بتایا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا ہوں. ڈرامہ کی جانرا پہ بات کر رہے تھے تو ایک ہوتی ہے فیئرس نان سینسیکل جانرا ہے ڈرامہ کی. ٹھیک ہے، وچ آفن اوور کاسٹ اور انگیجز سلیب اسٹک ہیومر، گھٹیا درجے کا جو ہیومر، گھٹیا درجے کا مزاح. کامیڈی کا ایک پارٹ ہے جس میں گھٹیا درجے کا مزاح جس کے اندر موجود، اس کو کہتے ہیں فیئرس. ٹھیک ہے، ادنا درجے کا مزاح آپ یہ سمجھ لیں. لو کامیڈی اس کو کہا جاتا ہے، ریڈیکیولز اس کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیومر آڈینس کے لیے ہیومر کریٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے میلو ڈراما ایگزیجریٹڈ ڈراما ہوتا ہے جس میں سینسیشنل بھی ہوتا ہے، اور یہ آپ کے سینسز کو، آڈینس کے سینسز کو ڈائریکٹلی جو ہے نا اپیل کرتا ہے. فیئرس کی طرح اس کے اندر بھی سنگل ڈائمینشن کے کریکٹرز ہوتے ہیں، یادیں میں بھی اسٹیریو ٹائپس. اس کے علاوہ میوزیکل ڈراماز بھی ہوتے ہیں، ایپک ڈراما بھی ہے، مختلف ایگزامپلز ہیں. ٹریجڈی کو اگر آپ دیکھیں، کامیڈی کو دیکھیں تو شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ، یہ ٹریجڈی ہے، کامیڈی ہے. اگر ٹریجڈی دیکھیں تو سوفوکلیز نے لکھا ہے جی ایڈیپس ریکس، وہ ٹریجڈی ہے. اس کے بعد ہمارے کورس میں ایک ڈرامہ ہے امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ، یہ فیئرس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میلو ڈراما ہے، یہ ہنری جیمز نے لکھا ہے دا ہائرس. ٹھیک ہے، اب آگے بات کرتا ہوں، تھوڑی سی بات کرتا ہوں ڈرامہ کے فنکشنز کی، تاکہ اس کے بارے میں بھی آپ کو کلیئر ہو جائے. کیونکہ بیسکس جب آپ کو پتہ ہوگی، ژانرا کے بارے میں آپ کو اچھی اویئرنیس ہوگی، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ کوئی پرابلم فیس نہیں کریں گے. یہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے کل بھی گزارش کی کہ پلیز آپ مہربانی کر کے اس کو کریں، میرے لیے مینیج کریں. آپ ریپ آف دی لاک کے کوئی کوسچنز اگر آپ کے پاس رہتے ہیں، پاس پیپرز کو اٹھائیں، ڈھونڈیں کوسچنز کو اور لے کے آئیں تاکہ ہم ان کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس کوسچنز مینیج ہو جاتے ہیں تو کل انشاءاللہ ہم اس کو کوسچنز کو میسنجر پہ، کال پہ آپ سب کو میں لے لوں گا، گروپ کے اندر گروپ بنا کے گروپ کال پہ آ جائیں گے ہم سب لوگ اسی ٹائم پہ، یہ 5 بجے، اور اس میں ہم جو وہ کوسچنز ڈسکس کر لیں گے. تو دوبارہ یہ گزارش کرو کائنڈلی اس طرح کچھ بندوبست کریں تاکہ ہم جو ہے نا آگے پرسو کر سکیں. وہ کتابوں کا جو بریک لگا، پوئٹری کی جو بریک لگی ہے وہ بریک ختم ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو میں نے یہ بھی گزارش کی کہ اسائنمنٹس بنائیں اور اسائنمنٹس چیک بھی کروائیں. میں نے اپنا کام سٹارٹ کریں، لکھنے کی عادت اب بنائیں. اگر ابھی نہیں بنائیں گے تو آگے جا کے آپ کو بہت سے پرابلم فیس کرنے پڑیں گے. اچھا، ڈرامہ کے فنکشنز کی بات کرتے ہیں. آخری انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کو ٹیکسٹ فارم میں نہیں دوں گا، سوائے اس وہ ایکسپوزیشن اور وہ اس کے میلو ڈرامہ کے. میں ساری باتیں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے دیکھ کے نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے، صرف وہ جو ٹرائنگل سی بنائی ہوئی ہے نا، یہ ایکسپوزیشن، کانفلکٹ، کلائمیکس، فائنل سولوشن، ڈائناما اینڈ کنکلوژن، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، تھوڑا سا دکھا دوں گا. خیر وہ اس کے بعد ڈیٹیل کے ساتھ ادھر بھی آ جائے گا، کیا کہتے ہیں اس کے اندر بھی، ایڈیپس ریکس کے اندر بھی الیبوریٹ کیا ہوا ہے. اینی ویز
ڈرامہ جو ہے ایک بیسٹ لٹریری فارم ہے جس کے اندر ڈرامٹسٹ جو ہے نا وہ اپنے ریڈرز کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوتا ہے یا اپنے آڈینس کے ساتھ، اور وہ آڈینس کا انسٹنٹ فیڈ بیک بھی لے سکتا ہے۔ کیسے لے سکتا ہے؟ کہ وہ کرداروں کے ذریعے اپنے آڈینس سے بھی بات کر سکتا ہے یا اپنے ریڈرز کے ساتھ نا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کردار آپس میں بولتے ہیں وہیں لوگ اٹھ کے یعنی کہ اسٹیج پہ ایک چیز چاہ رہی وہیں وہ لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں، بول دیتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی آڈینس اگر بات کرتا ہے تو وہ ادیب کو اپنے ڈرامہ کے اوپر فیڈ بیک اسی وقت مل جاتا ہے۔ تو ڈرامٹسٹ جو ہے وہ دراصل کرداروں کو ہی استعمال کرتا ہے اور ان کرداروں کے ذریعے اپنی تھاٹس اور اپنی ویلیوز کو اپنے آڈینس تک کمیونیکیٹ کرتا ہے، یعنی کریکٹرز دراصل اس کے ویہیکل کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ جیسے پوئٹ جو ہے نا وہ پرسوناج کو استعمال کرتا ہے، ڈرامٹسٹ جو ہے وہ نیریٹرز کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح ناولسٹ نیریٹرز کو استعمال کرتا ہے، یعنی کہانی سنانے والا بیچ میں ڈرامے میں ناول میں اگر وہ ایڈ کر دیتا ہے، وہ کہانی سنا رہا ہے اندر بیٹھا ہوا۔ تو یہاں کیا ہے، یہاں ڈائریکٹ کرداروں کے ذریعے وہ اپنے تھاٹس کو کنوے کرتا ہے۔ وہ کردار اس کے ماؤتھ پیس ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کو ایک اسکرپٹ ملتا ہے، اسی اسکرپٹ کو انہوں نے بولنا ہوتا ہے اور باقی وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے ساری چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ سو ڈرامہ جو ہے وہ اسپوکن ورڈز اور ڈائلاگز کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کا دیکھیں جہاں پہ اس کا ایکشن ہے تو ایکشن بھی لازمی بات ہے۔ جب ڈرامٹسٹ کردار بنائے گا تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پتلا سکڑو سا کردار لے کے آپ کے سامنے اسٹیج پہ اور وہ جناب بڑے سارے پہلوان کو گرا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی اتنی صحت ہوگی کہ وہ کسی پہلوان کو گرانے جوگا ہو، یعنی کہ وہ ان اپروپریٹ کردار نہیں لے کے آئے گا اسٹیج پہ۔ یہ تو میں نے فزیکل فیچرز کی بات کی۔ اسی طرح چونکہ ڈرامہ کے اندر اسپوکن ورڈز اور ڈائلاگز ہوتے ہیں، لہٰذا جو کرداروں کی جو زبان ہے وہ بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہے، اور یہی جو ہے نا یہ زبان ہی دراصل ان کی فیلنگز، ان کی پرسنالٹیز اور ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو کلوز دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کے فیلنگز کے اندر جو چینجز آتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ آپ کوئی بھی ڈرامہ آپ دیکھیں، آج بے شک شام کو ایک ڈرامہ دیکھنا نا، یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ لینگویج کو دیکھیں تو آپ کو لینگویج سے اندازہ ہوگا یہ بچے کی زبان ہے، یہ بڑے کی زبان ہے، یہ بھائی کی زبان ہے، یہ بہن کی زبان ہے، یہ باپ کی زبان ہے، یہ ماں کی زبان ہے، یہ ہسبینڈ کی زبان ہے، یہ وائف کی زبان ہے، یہ دکان والا بول رہا ہے، یہ اخبار والا بول رہا ہے، یہ ریڈی والا بول رہا ہے، یہ سزوکی والا بول رہا ہے، یہ کنڈکٹر بول رہا ہے، یہ مسافر بول رہا ہے، یہ استاد بول رہا ہے، یہ شاگرد بول رہا ہے، یہ افسر بول رہا ہے، یہ ماتحت بول رہا ہے۔ ہر بندے سے اسی کی زبان بلواتا ہے وہ۔ لینگویج میں اسی لیے کہہ رہا ہوں لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس سے اسی کی زبان بلوائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ استاد والی زبان، استاد والے لہجے میں بات وہ گاڑی کا ڈرائیور کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ گاڑی کا ڈرائیور اسی طرح کی بات ہے، اور اگر نوجوان ہوگا، نئی نسل کا نوجوان، تو پھر اس کی زبان ہی آپ سے اسی کی زبان میں بات کروائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میں اسی میں رات کو ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، لائٹ نہیں تھی تو سیل فون پہ میں نے چلا، تو وہاں میں نے یہ چیز محسوس کی، نوجوان لڑکے آپس میں جب بات وہ کہتے ہیں تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، یہ نئی ہماری آنے والی نئی نسل جو ہے نا تم سے تو پہ آ گئی۔ لیکن وہ لڑکے کے ساتھ جب اس کا باپ بولتا ہے تو باپ اسے تم بولتا ہے، تو نہیں بولتا، یعنی کہ وہ جو نسل جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو اپنا ٹائم پورا کر چکے وہ تم بول رہی ہے، ابھی تک وہ تو نہیں بول رہی۔ اور یہ جو تم والی نسل ہے، اس سے پہلے ایک آپ والی نسل بھی تھی جو آپ بولا کرتے تھے، یعنی ہم سے بڑے جو تھے پرانے زمانے وہ آپ بولتے تھے، پھر تم پہ آئے، اب تو پہ آ گئے۔ سو لینگویج کی چینجز بھی آپ کو نظر آئیں گے، یہ کون بول رہا ہے نا، یہ ڈیولپمنٹس خیر لنگوسٹکس کے اندر ہوتی ہیں ڈسکس، میں جسٹ ایک آپ انفارمیشن دے رہا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون بول رہا ہے، یہ نوجوان لڑکا بول رہا ہے یا کوئی بڈھا بول رہا ہے، ماں بول رہی ہے، باپ بول رہا ہے، اور کیا پھر ان سے اسی طرح بیہیو بھی کرواتا ہے، اس طرح کے الفاظ بھی وہ ادیب وہ ان سے ادا کرواتا ہے، ان سے اس طرح بیہیو بھی کروائے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، ہسبینڈ ہے تو اس طرح نہیں ہوگا کہ زوجہ محترمہ برائے مہربانی مجھے چائے کا ایک کپ بنا کے دے دیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں بتایا جائے گا۔ مطلب وہ بیوی کو کہے گا تو چلو پولائٹ لینگویج میں کہے گا، لیکن ایسا تو نہیں کہے گا۔ اور ایسا بھی زوجہ محترمہ مجھے چائے کا کپ بنا کے دو نہیں تو گولی مارنے لگا ہوں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ مینس کہ اپروپریٹنیس ہوتی ہے کرداروں کے اندر، لینگویج کی سلیکشن کے اندر اپروپریٹنیس ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے وہاں پہ نوٹ کرنی ہوتی ہیں کہ دیکھو کون بول رہا ہے، میں بتا رہا ہوں کون بول رہا ہے، اس سے آپ کو یعنی کہ وہ ورڈز جو سلیکشن آف ورڈز ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ کون بول رہا ہے۔ بادشاہ بول رہا ہے تو بادشاہوں والی زبان ہوگی، چرواہا بول رہا ہے تو چرواہوں والی زبان ہوگی، ماتحت بول رہا ہے تو ماتحتوں والی زبان ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ماتحت بول رہا ہے تو وہ جناب افسروں والی زبان بولے گا، ایسا نہیں، آرڈرز نہیں کر رہا ہوگا بلکہ وہ اسی انداز میں بول رہا ہوگا۔ سو
ड्रामाज के अंदर करेक्टर्स जो है ना वो स्टोरी को गुजारते हैं, दे लिव आउट अ स्टोरी विदाउट एनी कमेंट्स ऑफ द ऑथर, ऑथर कोई कमेंट नहीं देता, दे लिव आउट अ स्टोरी। देखो वो उस स्टोरी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, लिव करते हैं ना, कि वहां पे यानी कि वो बोलते हैं तो वो स्टोरी पीछे उस स्टोरी के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्शन जो करते हैं वो स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं, उसी कहानी उस ड्रामा के हिसाब से। सो दे लिव आउट, कोई कमेंट नहीं देते हैं, बल्कि वो दे प्रोवाइड ऑडियंस अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, किरदारों के लाइफ एक्सपीरियंसेस की डायरेक्ट प्रेजेंटेशन उसके अंदर होती है, डायरेक्टली प्रेजेंट किया जाता है। गौर करें ना किसी भी ड्रामा को, आपको अंदाजा होगा वो एक जिंदगी पूरी गुजार रहे हैं, हस्बैंड भी होता है वहां पे, वाइफ भी होती है, बहन भी होता है, भाई भी होता है, मंगेतर भी होता है, मंगेतरनी भी होती है, दोस्त भी होता है, क्लास वाला भी होता है, उस्ताद भी होता है, शागिर्द भी होता है, गली वाला, मोहल्ले वाला, दुकान वाला, दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, पान वाला, मतलब वो सारे अपना वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार, वो एक ज़िंदगी दिखाता है आपको, अदीब आपको एक ज़िंदगी दिखाता है और वो किरदार वो ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, वो किरदार वो ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके ज़रिए आपको फिर बहुत सी इंफॉर्मेशन का, हर किरदार के हिसाब से, हर एक्शन के हिसाब से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन का पता चलता है। ठीक है, वहीं साथ साथ लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करते हुए, ख़ास तौर पे आयरनी को यूज़ करते हुए वो ऑडियंस की तवज्जो भी हासिल करता है, आपको आयरनी भी मिलेगी, मीन्स अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि दोनों किरदारों को नहीं पता होता किसी के बारे में, लेकिन ऑडियंस को पता होता है। मिसाल के तौर पे जिस बंदे ने मारा, एक बंदा इडिपस रेक्स के अंदर, इडिपस जो अपने बाप को मारता है, अपनी माँ से शादी कर लेता है, ना इडिपस को पता होता है ना दूसरे किरदारों को पता होता है, लेकिन ऑडियंस चूंकि ड्रामा देख रहा था तो ऑडियंस को पता है कि ये इसका बाप था जिसको उसने मारा और ये इसकी माँ है जिससे इसने शादी की। सो दिस इज व्हाट आयरनी की, अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि ड्रामे में वो लग इस तरह है कि वो कौन है और असल में वो कौन है। ठीक है, ड्रामे में तो वो लग रहा है जी वो बादशाह है, दरअसल वो अपने बाप का कातिल है। ड्रामे में वो जब वो हस्बैंड बना हुआ, जबकि दरअसल वो उसी का बेटा भी है। सो दिस इज व्हाट अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है असल में वो नहीं है, हकीकत में वो नहीं है, हकीकत में कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें फिर वो ड्रामे के अंदर भी होगी। ये तो ऑडियंस के लिए आयरनी थी, और वहाँ पे वो आयरनी भी है कि एक बंदा बोल रहा है, बादशाह वो कहता है जी कि जिसने बादशाह को कत्ल किया उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, और वो खुद ही कातिल होता है। सो वर्बल आयरनी होती है, वो बोल रहा होता है और उसको ये नहीं पता होता कि वो दरअसल जिस कातिल की वो बात कर रहा है वो कातिल वो खुद है, यानी वो किसी और को कहता है कि तुम उसके बादशाह के कातिल हो, तुमने उसको मारा, बोल वो ये रहा होता है और वो साथ साथ ढूंढ भी रहा होता है कातिल को, तो जब पता चलता है दरअसल वो खुद ही उसका कातिल है। सो ये वो चीज़ें हैं, वो बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी मैंने समझी, कि ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ड्रामा से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हों, और हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन इडिपस रेक्स को पढ़ेंगे और उसकी बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। उससे जब हम स्टार्ट लेंगे तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ड्रामा के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा फर्दर, यानी कि उसके अंदर ख़ास तौर पे चूँकि डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे हम, और फिर हम उसके बाद ग्रीक ड्रामा का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करते हुए हम स्फोक्लिस की तरफ बढ़ेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन देनी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी की बेस पे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारे लिए कहानी को समझना, आई मीन टू से कि ड्रामा को समझना इतना आसान नहीं होता। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे पूछें, वरना फिर हम यहीं पे क्लास को ब्रेक करेंगे। यस, ट्रेजिडी इज मेंट टू ब्रिंग कैटास्ट्रॉफी। जब आपने कहा ना ट्रेजिडी, तो ट्रेजिडी का मतलब ये कि सीरियस होगी, संजीदा, उसके अंदर सब कुछ होगा, संजीदगी होगी, और जब आप संजीदगी देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ना वो मिलेगा, उसमें दुख दर्द की दास्तान मिलेगी। ग्रीक ट्रेजिडी के अंदर तो इसी तरह है, लेकिन जब ग्रीक के बाद जब रेनेसेंस की ट्रेजिडी आई तो रेनेसेंस की ट्रेजिडी के अंदर इस तरह का एलिमेंट कम है। वहाँ पे उन्होंने ये किया कि उन्होंने इसके अंदर अपने तौर पे बाकी चीज़ें भी ऐड कर, थोड़ा थोड़ा ह्यूमर भी, मजाक का आंसर भी उन्होंने डालना शुरू कर दिया था, लेकिन वो चीज़ ग्रीक ट्रेजिडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, शाबाश माई शेख, पता चल रहा है, इसका मतलब है कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, नमाज का टाइम भी हो रहा है, नमाज भी हम पढ़ें, और नमाज वैसे भी आप आदत बनाएं नमाज पढ़ने की, और नमाज ना छोड़ें, मुझे भी दुआ में याद रखा करें। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए ताकि मैं फिर आगे, वरना क्लास जो उसको ब्रेक करूँ।
اچھا، ڈرامہ ورڈ کہاں سے نکلا؟ وہ آپ نے اس کی وہ کیا کہتے ہیں، اس کی جو بیسک ہے نا ورڈ، آپ نے اس کے بارے میں ہی بات کر دی کہ ڈرامہ کیا ہے. ایک منٹ میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ ڈرامہ کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں یا ڈرامہ کے بارے میں آپ جو ہے نا وہ بات کریں تو آپ اس کو ایز اے چونکہ ایک ژانرا انگلش لٹریچر کی، تو دراصل جو ہے نا یہ ورڈ جو ہے گریک، اس سے یہ ٹرم جو ہے نا یہ گریک سے آئی ہے. اس کا مطلب ہے ایکشن. کلاسیکل گریک میں اس کو وہ اس کا ورڈ جو ہے نا کلاسیکل گریک میں جو اس نے گریک سے ہی آیا تھا ایکشن. ٹھیک ہے، ڈراما مینس کہ آئی ڈو. تو اس میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ماسک پہنتے تھے، 2 ماسک پہن کے کردار آپس میں ایکشنز کرتے تھے. پھر ماسک یعنی کہ جیسے آج کے دور میں ڈائریکٹ وہ ڈرامہ چلتا ہے نا، اس زمانے میں ماسک ہوتے تھے، چہروں پہ ماسک پہن کے ڈرامہ کیا جاتا تھا. اور اگر آپ ایڈیپس ٹیکسٹ کو کھولیں گے تو وہی چیز نظر آئے گی. ڈرامہ مینز ایکشن. ٹھیک ہے، گریک سے یہ ورڈ نکلا ہے. اور کوئی کوشچن ہے تو پلیز پوچھیے. ہاں جی، اگر آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم یہیں پہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں کلاس کو. امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ بھی آ گئی ہیں. ویکینڈ آپ کے پاس ہے، کائنڈلی آپ اس کو بیٹھ کے پڑھیں، اس کی اس کو دا ریپ آف دی لاگ کو بیٹھ کے پڑھیں. اس سے ریلیٹڈ جتنے اگر آپ کے کوئی کوشچن ہیں تو ہم ایک سیشن رکھیں گے، اس میں ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر آپ آگے پرسو کرتے جائیں. یہاں دوبارہ پوچھوں گا کائنات عقیل سے کہ آپ کو میرے ساتھ چیزیں پڑھ کے چیزوں کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. کائنڈلی کمنٹ کر کے مجھے بتاتے رہا کریں. ٹھیک ہے، اور کم از کم ونس ان اے ویک آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا کریں گے. آپ لوگ کیا کریں، پوچھا کریں چیزیں، فون کر کے پوچھیں ویکینڈ پہ، ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد کریں، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، آپ لوگ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں لائیو آڈیو براڈ کاسٹ بھی سٹاپ کرنے لگا ہوں. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. ہیو اے نائس ویکینڈ. اور آپ تینوں پوئٹری کی کتابوں کو آپ اچھی طرح تیار کریں، ان کے کوشچنز تیار کریں. کوئی کوشچن ہوگا تو منڈے کا سیشن ہم لگا لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں اپنی پیس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا بھی فاسٹ ہو سکتی ہے کرے، تاکہ آپ کا کورس ٹائم پہ کمپلیٹ ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.